वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ जो नावल लेके आई हूँ ये किस पेज पे है मुझे नहीं मालूम, और ये आप तो पढ़ के ही पता चलेगा। तो मैंने कमेंट पढ़े थे तो इसमें एक रीडर ने कहा था कि एज डिफरेंस जो नावल है आप वो पोस्ट करें। तो आज तो पॉसिबल नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट नावल मैं करूँगी वो मैं ढूंढ के एज डिफरेंस करूँगी। तो इसका जो नाम है आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा, और आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसने सब्सक्राइब भी करना है। तो चले अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोमना बेटा उठ जाओ, लेट हो जाओगी, कॉलेज से नहीं जाना है क्या? ओहो अम्मी, सेकंड टाइम चली जाऊंगी, आप सोने देना मुझे, मोमना ने बदतमीजी से जवाब देते हुए कहा, और चादर तान के सो गई। वैसी ही थी, बाप के लाड प्यार से बिगाड़ रखा था। ये लड़की भी ना इसके बाप से बात करती हूँ, हाथ से निकलती जा रही है। शाज़मा बेगम बड़बड़ाते हुए रूम से निकल गई थी। मोमना बहुत बड़े बिजनेसमैन जलाल रज़ाक की इकलौती बेटी थी, जिसके मुंह से निकलने से पहले ही बात पूरी हो जाया करती थी। इसी वजह से वो बहुत बदतमीज़ और नक्शड़ी सी थी। कॉलेज में भी वो किसी को कम ही मुंह लगाती थी। इसकी एक ही दोस्त है सानिया, इसे भी वो मुश्किल से बर्दाश्त करती। जब मूड होता इसे भी मुंह नहीं लगाती थी। और इसकी माँ शाज़मा इसे जब भी कुछ समझाने की कोशिश करती वो बाप से शिकायत करके माँ को चुप करवा दिया करती थी। बाप की तो वो प्रिंसेस थी। हेलो सर, हम कब से खड़े हैं, लड़की घर से नहीं निकली, अब क्या हुक्म है? ओहो, खड़े रहो इधर ही, मुझे वो चाहिए हर हाल में। मैंने पता करवाया है, सेकंड टाइम क्लास है। जैसे ही मैंने समझाया है वैसा नहीं हुआ तो तुम लोगों की खैर नहीं, इसने गंभीर आवाज़ में कहा था। जी 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 सर, आप फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। काम पर फोकस करो। ये आज अभी तक ड्राइवर क्यों नहीं आया? किधर मर गया है? चलो आज पैदल ही चली जाती हूँ, नज़दीक ही तो घर है। वो खुद से बातें करते हुए जा रही थी। वैसी ही थी, मगरूर, नक्शरी, मनमौजी सी। हाय अल्लाह, कितना सुनसान लग रहा है सब कुछ। दिन में कितनी रौनक होती है। वो बीच के रास्ते से जा रही थी, गलियों में से। चलो चुप करके गाड़ी में बैठ जाओ, किसी ने पिस्तौल इसके सर पर तान कर कहा था। कौन हो तुम पिस्तौल देखकर तो इसकी जान निकल गई थी। जो भी हो, चलो बैठो। इसने पिस्टल को बैक मारा और भागने लगी। वो कोई डरपोक लड़की थोड़ी थी। अरे रुक जा, वो पीछे से इसे आवाज़ देने लगी। वो बहुत तेज़ भाग रही थी, ऐसे कि कभी मुड़ेगी नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए। इसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। जो इसका पीछा कर रहे थे उन्हें भी हर हाल में चाहिए थी वो लड़की, जो भी हो जाए, वरना इनकी खैर नहीं थी। भागते भागते से ठोकर लगी और मुंह के बल जा गिरी थी। इससे पहले कि वो फिर से उठकर भागना शुरू करती, वो इसके सर पर पहुंच चुके थे। अरे उठ! उन्होंने इसके मुंह पर पट्टी बांधी और गाड़ी में डाल दिया। छोड़ो मुझे, वो चीखने लगी थी। उन्होंने बेहोश करने वाली दवा से सूंघा दी थी। जी सर, पकड़ लिया है, अब क्या हुक्म है? हम फार्म हाउस पर ले जाओ, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया था। फ़ोन रख दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसी मौत मारूंगा तुम्हारी नस्लें तक याद रखेंगी, इसने नफरत और गुस्से की मिली जुली कैफियत में कहा था। जितनी अजियत मैंने उठाई है सूद समेत वापस करूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। इसने पास पड़ा गमला जोर से दीवार में दे मारा था। इसके हाथ में कांच लग गया था, पर इसे परवाह नहीं थी। इसने सामने पड़ी तस्वीर पर अपने खून के कतरे गिराने शुरू कर दिए। अब देखना तुम्हारा हाल क्या करूंगा। पल पल तड़पाऊंगा तुम्हें। अजियत खत्म नहीं होगी तुम्हारी। मेरे बुरे दिन खत्म हो गए हैं और तुम्हारे शुरू, प्यारे। तू इसने ज़मीन पर थूक दिया। कोई नाम नहीं तुम्हारे हमारे रिश्ते का, बस दुश्मनी निभाऊंगा तुम्हारी तरह। ये मेरी मोमी नज़र नहीं आ रही? जलाल रज़ाक ने आते ही बेगम से पूछा था। सेकंड टाइम कॉलेज गई है और अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या बनेगा इस लड़की का। बहुत सर पर चढ़ा दिया है आपने, मेरी तो सुनती ही नहीं है। अरे बेगम बस करो, मेरा बच्चा सही जा रहा है, कोई सर पर नहीं चढ़ी हुई। इकलौती लाडली बेटी है मेरी। वैसे काफ़ी टाइम हो गया है, कॉल करके तो पूछो, ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ मैं। अरे बेगम क्या हुआ, परेशान क्यों बैठी हो? जलाल रज़ाक फ्रेश होकर आए तो बेगम वैसे ही बैठी परेशान लग रही थी। वो मम्मी का नंबर बन जा रहा है और उसकी दोस्त से पूछा। वो कह रही है कि मम्मी तो निकल गई थी घर के लिए, तो ड्राइवर किधर है? इसे पूछो वो कह कर बाहर निकले। चौकीदार से पूछा, आज मोमना को घर छोड़ने कौन गया था? सर शहबाज गया था छोड़ने, इसके बाद वो आया ही नहीं। इसके बाद वो आया, गाड़ी रोकी, कहा कि मोमना मैडम ने कहा है कि वो खुद आ जाएंगी। इसके बाद वो नज़र ही नहीं आया। वो गॉड, ये क्या हो गया? जलाल साहब घबरा गए थे। सारी रात गुजर गई, मोमना नहीं मिली। अपनी पूरी कोशिश कर ली उन्होंने, अब पुलिस को बताना ज़रूरी हो गया था। सर होश आ गया है, अब क्या हुक्म है? कुछ भी मांगे तो नहीं देना इसे, समझे? मतलब सर खाना तो देना है ना? इसके मुलाजिम ने डरे डरे पूछा था। शट अप, खाना तो दूर की बात है, पानी भी नहीं देना, समझे? इसने गुस्से से कहकर फ़ोन काट दिया था।
اب تم تڑپوگی، ترسوگی، گڑگڑاؤگی تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہکا لگائے ہنسنے لگا جیسے بہت برسوں بعد کھل کر ہنسا ہو۔ میں کدھر ہوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ اسے ہوش آیا تو اپنے ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ کمرہ بہت نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ بھاگ کر دروازے کی طرف گئی اور اسے پیٹنے لگی، پر اس کی آواز پر کوئی کان نہیں دھر رہا تھا۔ کسی کو آرڈر نہیں تھا وہ دروازہ کھولے۔ کتنی دیر وہ دروازہ پیٹتی رہی، کسی نے نہیں کھولا۔ وہ تھک ہار کر ادھر دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ بھلا میں کیا کروں؟ ماما پاپا کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے، مجھے کوئی یہاں کیوں لے کر آیا ہے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ پتہ نہیں ٹائم کیا ہو گیا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی، سامنے کلاک لگا تھا۔ میں نے پوری رات یہاں گزار دی، اس ٹائم کے ساتھ ڈیٹ دیکھ کر سوچا تھا۔ یہاں پر تو پانی بھی نہیں ہے۔ اسے پیاس کا احساس ہوا تو پھر دروازہ بجانے لگی۔ کھولو، مجھے پانی چاہیے۔ کوئی سن کیوں نہیں رہا؟ مر گئے ہو سارے کے سارے۔ کسی نے دروازے کو ٹھوکر ماری اور مومنا پیچھے کو جا گری تھی۔ اف اللہ، اندھے ہو کیا؟ اس سے پہلے کہ سامنے والے کو کچھ اور کہتی، سامنے والے نے غصے سے تھوڑی سی اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ زبان چلتی ہے تمہاری، کاٹ دوں گا اگر اب چلائی تو۔ اس نے پھر سے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ کون ہو تم؟ مومنا اس کے لہجے اور آنکھوں میں اتنی نفرت دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ تمہاری موت ہوں میں۔ اب اگر تم نے دروازہ بجایا تو خیر نہیں تمہاری۔ وہ جیسے ہی باہر جانے لگا، مومنا بھاگ کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ پہلے بتاؤ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ تمہیں تو میں جانتی تک نہیں ہوں۔ وہ جلد جان جاؤ گی مومنا۔ جلال رزاق، اب ہٹو میرے راستے سے۔ نہیں ہٹوں گی، پہلے بتاؤ مجھے۔ ضدی تو وہ شروع سے ہی تھی، پر اسے نہیں پتا تھا کہ جس کے سامنے کھڑی ہے وہ اس کی ہر ضد کا توڑ ہے۔ اچھا نہیں ہٹو گی تو ٹھیک ہے، چلو۔ اسے بیڈ پر دھکا دیا اور خود بھی اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ بہت جلدی ہے نا تمہیں سب کی؟ اس نے معنی خیزی سے کہا۔ دیکھو میں تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، تم مجھے بتا دو، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ مومنا نے بغیر ڈرے کہا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب ٹائم آئے گا سب بتا دوں گا جانے من۔ اس نے مومنا کے چہرے پر جھولتی لٹ کو پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ پاگل انسان، مجھے یہاں پر نہیں رہنا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے اسے واپس کھینچا اور سیدھا اس کے سینے پر آ گری۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو لڑکی، تم ادھر سے باہر تب ہی نکل پاؤ گی جب میں چاہوں گا، اس لیے غلطی سے بھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑنے میں مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا، مائنڈ اٹ۔ اتنا کہہ کر مومنا کو سائڈ پر کیا اور روم سے نکل گیا۔ مجھے میری بیٹی چاہیے۔ شازمہ کا رو رو کر برا حال تھا، پولیس بھی ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی، جلال صاحب بھی ٹوٹ گئے تھے۔ بیٹی کا غم، اوپر سے لوگوں کے سوال، میں کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری بچی۔ اچھا بیگم، تم کچھ کھا پی لو، بی پی لو ہو جائے گا تمہارا، کل رات سے بھوکی ہو اور اب پھر رات ہو گئی ہے، مجھے نہیں کھانا کچھ، پتہ نہیں میری بچی کا، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں پہلے ہی پریشان ہوں، اب تم بھی کرو مجھے، جلال صاحب نے غصے سے کہا تھا۔ اچھا آپ غصہ نہیں کریں، میں لاتی ہوں کچھ کھانے کو، مل کر کھاتے ہیں۔ وہ فلا پیاس سے گلا خشک ہو گیا ہے، مجھے پانی تک نہیں پوچھ رہے، بہت ہی گھٹیا کڈنیپر ہے، مجھے پانی دو۔ وہ پھر سے دروازہ پیٹنے لگی تھی، وہ پیچھے کھڑی ہو کر بجا رہی تھی، پہلے والا حال یاد تھا۔ ہو تو پانی چاہیے مومنا، جلال کو پیو۔ وہ پھر اس کے سامنے تھا، گلاس پکڑے، وہ جیسے ہی گلاس پکڑنے لگی اس نے نیچے گرا دیا، اور یہ تو گر گیا، اب کیا کرے، اس نے مزہ لینے والے انداز میں کہا تھا۔ مومنا کی آنکھوں میں بے بسی کے احساس سے آنسو آ گئے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ گڈ گرل، اب آئی نا صحیح لائن پر، آؤ بیٹھو بتاتا ہوں۔ ارے بیٹھو نا، اس نے مومنا کو کھڑے دیکھ کر کہا تھا۔ بولو کیا کروں میں، بھوک پیاس سے وہ نڈال ہو چکی تھی۔ میرا نام ولید حسن ہے اور تم نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے میرا، ایک ویڈیو بنانی ہے، اس کے بعد کھانا پینا سب کچھ مل جائے گا، ولید نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی ویڈیو بنانی ہے؟ مومنا اب صحیح معنوں میں گھبرا گئی تھی۔ تو یہ پڑھ لو اچھے سے میں تمہارا کیمرہ مین بنوں گا، ایک لفظ سے یہی بولنا ہے تم نے، ورنہ آگے تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ولید نے غصے سے کہا تھا۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ جیسے جیسے وہ بڑھتی جا رہی تھی اس کی رنگت تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مسٹر ولید حسن، یہ سب جھوٹ بولو گی؟ تم ہو کون، سمجھتے کیا ہو خود کو؟ مطلب تم باپ کے ساتھ ماں سے بھی ہاتھ دھونا چاہتی ہو، ولید نے سنگ دلی سے کہا تھا۔ کیا کہے جا رہے ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مومنا اس کی بات سن کر رونے لگی تھی، وہ اس کی باتوں سے آنکھوں کی وحشت سے ڈر گئی تھی۔ میرا سب کچھ تم لوگوں نے چھین لیا مجھ سے، اب پوچھ رہی ہو کیا بگاڑا ہے؟ وہ اتنی زور سے چلایا کہ روم سے باہر ملازمہ تک سہم گئے تھے اس کے غصے سے۔ بولو کرو گی یا پھر میں اپنے طریقے سے کروں گی میں جیسا تم بولو گے، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ گڈ، اچھے سے یاد کر لو یہ سب، میں کھانا اور کپڑے بھجواتا ہوں۔ کپڑے کس لیے؟ مومنا نے بھڑک کر پوچھا تھا۔ میں سب کام پرفیکٹ کرتا ہوں، تم ویڈیو میں فریش دکھنی چاہیے ہو، کسی کو زبردستی کا سین فیل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے آنکھ مارتے ہوئے نکل گیا تھا۔ مومنا سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ اللہ میری مدد فرما، چلو یہ کپڑے لو اور اچھے سے تیار ہو جاؤ، اور اسکرپٹ تو یاد کر لی نا تم نے، اچھے سے پرفارمنس دینی ہے اچھی سی۔ مومنا، جلال تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پلیز رحم کرو ہم پر، کیا بگاڑا ہے میرے پاپا نے جو تم اتنے گھٹیا چال چل رہے ہو تم؟ اور میں کوئی تیار نہیں ہو رہی، لے جاؤ یہ چیزیں۔ او ہیلو، تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ حکم دے رہا ہوں تیار ہو جاؤ، ملک بھی آتا ہی ہوگا، پہلے ہمارا نکاح ہوگا اور پھر شوٹنگ ہوگی، آئی سمجھ؟ یہ اگلی بھی
یہ اگلی بھی آئی گئی۔ ولید نے طنز کیا تھا، مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا، ابھی نکاح بیچ میں کدھر سے آ گیا؟ میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گا، جیسے میں نے کہا ہے ویسے ہی کرو، ورنہ پہلے تمہاری کینچی کی طرح چلتی زبان کاٹوں گا اور پھر تمہارے پیارے مامی پاپا کا کچھ کروں گا۔ ویسے تم شکر کرو کہ اسی بہانے تمہاری شادی بھی ہو جائے گی، ورنہ تم جیسی بدتمیز لڑکی سے کون سر پھوڑے گا؟ ہر وقت ٹر کرتی رہتی ہو، جب سے ادھر آئی ہو دماغ کا دہی بنا کے رکھ دیا ہے تم نے۔ آفت کی پرکالا، تو مجھے واپس بھیج دو نا، اور تم جیسے برے انسان سے کون شادی کرے گا؟ اب تمہیں بدلے کے چکر میں میری جیسی پیاری لڑکی مل جائے گی۔ اپنی شکل دیکھی ہے، جن لگتے ہو۔ بکواس بند کرو، زیادہ بولو نہیں، مجھے پسند نہیں ہے جب میں بولوں تو کوئی اور بکواس کرے۔ ولید نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، پلیز نکاح کیوں کر رہے ہو؟ مجھے نہیں کرنا تم سے نکاح، میرا دل آ گیا ہے تم پر، اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہی سننا چاہ رہی تھی نا، تو غلط فہمی دور کر لو اپنی۔ میں اپنے دشمنوں سے صرف نفرت کا رشتہ رکھنا پسند کرتا ہوں، آئی سمجھ؟ اور اب بھی کوئی بکواس نہیں سننا چاہ رہا، اچھے سے تیار ہو جاؤ، ویسے ہی لگنا چاہیے جیسے میں نے کہا ہے، ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ولید اس سے سب کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ یا اللہ، مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ میں کیا کروں؟ کیسے بچاؤں اپنے ماں بابا کو؟ مجھے ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسا یہ شخص چاہتا ہے۔ سوری ماں باپا، مجھے آپ لوگوں کو بچانے کے لیے سب گھٹیا حرکتیں کرنا پڑیں گی، پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ نکاح ہو چکا تھا اور ویڈیو سوشل میڈیا پر چھا چکی تھی، جیسا وہ چاہتا تھا رزلٹ اس سے بڑھ کر آیا تھا۔ سب لوگ جلال رزاق پر تو کر رہے تھے، اس کی بیٹی نے یہ حرکت، یہ بات خود کی کہ کوئی شک اس کی بیٹی نے یہ بات کی کہ خود تو کوئی شک والی بات ہی نہیں تھی۔ اب خاص طور پر ویڈیو جلال صاحب کو بھیجی گئی تھی اور وہ بالکل ڈھہ سے گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے۔ برسوں کی کمائی عزت ایک لمحے میں ختم ہو گئی تھی۔ سب لوگ تو کر رہے تھے، ان کی مومنا نے یہ کیا کر دیا تھا؟ وہ پھر وہی ویڈیو چلا کر دیکھ رہے تھے جس میں ان کی اپنی بیٹی مومنا کہہ رہی تھی، میرا پاپا جیسے باپ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ وہ ایک بدکردار شخص ہے، ناجائز تعلقات ہیں ان کے، نفرت ہے مجھے ان سے، اس انسان سے۔ جب مجھے اپنے باپ کے کرتوتوں کا پتہ چلا تو میں ٹوٹ گئی تھی۔ میرا باپ میرا بھی سودا کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں گھر سے بھاگ گئی اور اپنی مرضی سے نکاح کر لیا۔ میرے شوہر بہت عزت دار ہیں، بہت اچھے ہیں، میرے باپ جیسے بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ سب لوگ جلال رزاق سے اپنی عزت کو بچا سکے۔ شکریہ۔ کیسی موت ماری تھی مومنا نے؟ میرا مان توڑ دیا۔ کیوں کیا اس نے ایسا کیوں کیا؟ شاذمہ ان کی چیخوں سے ڈر گئی تھی۔ جلال، مجھے نہیں لگتا مومنا نے یہ سب اپنی مرضی سے کیا ہوگا، آپ اسے جانتے نہیں ہیں کیا؟ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ بس مر گئی مومنا، اب کبھی اس کا نام نہیں اس ناول میں املا کی بہت زیادہ مسٹیک ہیں، تو یہ مت سمجھیے گا کہ میں جو ہے وہ اڑ کے پڑھ رہی ہوں۔ جیسا رائٹر نے لکھا میں اس طرح کا پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جیسا انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ کوئی پتہ نہیں کون ایسے پڑھ لیتا ہے۔ خیر میں کوشش کرتی ہوں اسے ٹھیک سے پڑھنے کی۔ مر گئی مومنا، اب اس کا میں نام نہ سنوں، جلال صاحب نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا تھا، لیکن ایک بار تمہیں ابھی اپنی بیٹی کے پاس جانا ہے تو جا سکتی ہو، کبھی اس کا نام نہیں سنوں گا میں اب بس۔ واہ یار، تم نے کتنی اچھی اداکاری کی ہے، دل خوش کر دیا میرا۔ مانگو کیا مانگتی ہو؟ ولید بہت خوش تھا، اس کا پرانا سپنا پورا ہو گیا تھا۔ کیسے جوڑ لگائے تھی جلال رزاق کو کہ کبھی بڑھے گی نہیں، تم جیسا 2 ٹکے کا انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ تم نے میری فیملی کو برباد کر دیا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ولید کو گریبان سے پکڑ لیا تھا، اپنے ہاتھ میں رہو۔ ولید نے اسے اپنا گریبان چھڑوا کے اسے جھٹکا دیا تو وہ سیدھی اس کے سینے پر آ لگی تھی۔ لگتا ہے میری بیوی کو بہت جلدی ہو رہی ہے میرے پاس آنے کی، اس نے منہ اس کے کان کے نزدیک کرتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ چھوڑو مجھے وحشی انسان، اس کے سینے پر مکے مارنے لگی تھی۔ وحشی بنانے والے آپ کے پیارے پاپا ہی ہیں، اور رہی بات چھوڑنے کی تو مجھے تمہیں پکڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مجھے تم لوگوں سے اتنی نفرت ہے کہ نفرت نبھانے کے لیے یہ زندگی کام پڑ جائے گی۔ مومنا جلال، اور سوری، اب تو مومنا ولید بن گئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے کہکا لگایا اور مومنا کو سائڈ پر کیا۔ اور مجھے بھی تم سے اتنی ہی نفرت ہے مسٹر ولید، یہ زندگی کم ہے، تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اچھا پیاری وائف، نفرت کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے، کرتے رہیں گے، چلو آ جاؤ ابھی پیار کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کی بات سن کے برک ہی پڑی تھی۔ مطلب یہ کہ مومنا میڈم کے ابھی اپنی ایک پیاری سی ویڈیو بناؤ جو تمہارے پاپا کو بھیج دیں گے، انہیں پتہ لگے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کتنے خوش ہے یہ سب کرنے کے بعد۔ تم کتنے گھٹیا انسان ہو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، سمجھے؟ وہ چلائی تھی۔ چلاؤ مت، جو کہا ہے وہ کرو، میں شخص کو چین سے رہنے نہیں دوں گی۔ میرے ماما پاپا کے ساتھ اتنا برا کیا، اس نے اور کیسے سکون سے سو رہا ہے؟ مومنا ولید کے روم میں ایسے سکون سے سوتا دیکھ کر اسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ ابھی دیکھ میں کیا کرتی، اس نے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھایا، ولید پر ڈال دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہے؟ وہ نیند میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پہ پانی ڈالنے کی؟ آج کتنے برس بعد میں سکون سے سویا تھا اور تم نے میری نیند خراب کر دی۔ دوسروں کی زندگی برباد کر کے تم سکون کی نیند کیسے لے سکتے ہو؟
ایک بات یاد رکھنا، تم نے جتنا مجھے بلیک میل کرنا تھا کر لیا۔ ابھی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی، نہ ہی تمہاری کوئی بات مانوں گی، یاد رکھنا یہ بات۔ اور رہی بات پانی ڈالنے کی، تو یہ ٹریلر تھا، ابھی دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ ابھی میری بھی سن لو۔ مومنہ جانے لگی تو ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا گھٹیا انسان، گھن آتی ہے مجھے تم جیسے انسان سے جو سطح گر سکتا ہے۔ میرے باپ کو برا بنا دیا، سب کی نظروں میں وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار سمجھے جا رہے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، مجھے عادت نہیں ہے اس لہجے کی۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، جن سے تھی اس سے بدلہ لے لیا ہے میں نے۔ سمجھی، تم اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جو ایسے دن دن آتی پھر رہی ہو۔ اپنے کمرے میں رہا کرو، تمہیں کھانا پینا مل جائے گا۔ اینڈ گو، کھڑی کیوں ہو؟ اگر میرے باپ کا نہیں ہے تو مجھے جانے دو۔ مجھے جانے دو، کوئی شوق نہیں ہے مجھے تمہارے اس گھر میں رہنے کا۔ اور ایک بات کا تو مجھے یقین ہو گیا ہے، جو شکل کے اچھے ہوں وہ دل کے برے ہوتے ہیں۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا مغرور پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہو؟ اچھا وہ جو تمہیں اغوا کر لیا۔ تم جیسے منہ پھٹ بدتمیز لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ولید نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے اتنا کچھ کہنے کی؟ مومنہ نے آگے بڑھ کر اس کے سیاہ گھنے بالوں کو کھینچا تھا۔ پاگل ہو گئی، چھوڑو میرے بالوں اور نکلو میرے کمرے سے۔ ولید نے بال چھڑوانے کی کوشش کی، مومنہ نے اور زور سے کھینچا تھا۔ ارے پاگل، چھوڑو۔ ولید نے اس سے بال چھڑوائے اور ایک رکھ کے تھپڑ مارا۔ چڑاک کی آواز باہر ملازموں تک گئی تھی۔ مومنہ بھی ساکت ہوئی تھی۔ نکلو میرے روم سے، اب آئی تو اس سے بھی برا حال کروں گا۔ ایڈیٹ، پتہ نہیں تمہارے ماں باپ نے تمہاری کیا تربیت کی ہے، پاگل نہ ہو۔ ولید نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روم سے باہر کر دیا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ سوری ماما پاپا، آپ لوگوں کو کتنی تکلیف دی ہے میں نے۔ مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ وہ سوچتے ہوئے کہ ان کی ممی کتنی گندی نکلی۔ وہ ولید سے تھپڑ کھانے کے بعد اپنے روم میں آ گئی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ میں آپ لوگوں سے بدتمیزی کرتی تھی، اب مجھے ڈانٹتے تک نہیں تھے، اور آج اس شخص نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ میری بھی سزا ہے پاپا آپ لوگوں سے برے طریقے سے بات کرنے کی۔ کون ہے؟ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ بی بی جی، میں ناشتہ پر بلانے کے لیے آئی ہوں، صاحب جی بلا رہے ہیں۔ دفعہ ہو جاؤ تم اور تمہارے صاحب جی، کہہ دو مر جائے اور میرا پیچھا چھوڑ دے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ جی اچھا، ملازمہ کہہ کر چلی گئی تھی، ابھی سے گئے تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا، پھر کوئی اندر آیا تھا۔ مومنہ نے سر اٹھائے بغیر دفعہ ہو جاؤ، تمہارا صاحب کب مرے گا اور میری جان چھوڑے گا؟ ذلیل کمینہ انسان، گھٹیا، اگر تمہاری بکواس ہوگی تو چلو ناشتہ کرو۔ مومنہ نے ولید کی آواز سنی تو چونک کے سر اٹھایا۔ ولید غصے سے گھور رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے تم سے نہیں پوچھا کہ بھوک ہے یا نہیں۔ چلو ناشتہ کرو، مجھے بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لو، ملازم سے اچھے طریقے سے بات کیا کرو، یہ تمہارے نہیں میرے ملازم ہیں اور مجھے پسند نہیں ہے کوئی ان سے سخت لہجے میں بات کرے۔ واہ کیا کہنے ہیں آپ کے دوگلے انسان، ملازم کی عزت کا اتنا خیال اور میری فیملی کے ساتھ کیا، وہ کیا تھا؟ تم سے بڑا دوگلا انسان میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اچھا بس آؤ ناشتہ کرو۔ اور رہی بات دوگلے انسان کی، تو مجھ سے بڑا بھی ایک اور دوگلا انسان ہے اور وہ تمہارا باپ ہے۔ چلو۔ ولید اسے بازو سے پکڑ کر ناشتے کی ٹیبل تک لایا تھا۔ ایک منٹ وہ سلائس اٹھانے لگی، ولید نے اسے روک دیا تھا۔ اب کیا ہے، زبردستی لے کر آئے ہو تو کھانے دو گے یا نہیں؟ مومنہ نے کوفت بھرے انداز میں کہا تھا۔ کھانا بھاگا نہیں جا رہا، پہلے سوری کرو۔ کیا سوری کس سے کروں؟ آپ سے کروں کیا؟ مومنہ نے طنز سے کہا تھا۔ مجھ سے بھی بنتی تو ہے، پر پہلے بوا سے کرو جو تمہیں پلانے گئی تھی اور تم نے آگے سے 10 باتیں سنائی تھی۔ میں کیوں کسی نوکر سے معافی مانگوں؟ نوکر نہیں ہے، ماں کی جگہ ہے، بہت احترام کرتا ہوں میں۔ چلو شاباش، سوری بولو۔ ولید نے اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے کہا تھا۔ سوری۔ مومنہ نے سوری بولا اور سلائس کترانے لگی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ مجھے اب جانے دو پلیز، ابھی تمہارا بدلہ پورا ہو گیا تو مجھے ادھر رکھنے کا کیا مطلب؟ دیکھو لڑکی، مجھے مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، مجھے جیسے پتا ہے تم جیسے گھٹیا انسان سے بندہ ہو تو کبھی کیا رکھ سکتا ہے۔ مومنہ نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ شٹ اپ، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا میرے روم میں آنے سے، تم پھر آگے سمجھ نہیں آتی۔ ایک بار کند ذہن ہوگے تم، تمہارا باپ، تمہاری بس اس سے آگے ایک لفظ نہیں کہنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری ہمت کیسے میرے ماں باپ تک پہنچنے کی؟ اچھا، اپنے ماں باپ کا نام سن کے اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ جو میرے ماں باپ کے ساتھ کیا وہ سب تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ہاں وہ کچھ نہیں ہے میری نظر میں، ابھی تو میں نے بھی بہت کچھ کرنا ہے ان کے ساتھ۔ تم اپنا وہ بند رکھو، جب دیکھو منہ اٹھا کر آ جاتی ہے میرے روم میں۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کچھ بھی نہیں سکھایا ہے۔ خیر، ادھر رہو گی تو سب کچھ سیکھ جاؤ گی، ابھی جاؤ کام کرنے دو مجھے۔ کیوں جاؤں؟ وجہ بتاؤ پہلے یہ سب کرنے کی، مومنہ نے ڈھیٹ بنتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر کیا بات ہے جس کے بدلے میں اس شخص نے اتنی گندی چال چلی تھی۔ خدا کے لیے نکلو میرے روم سے، جب تم سامنے آتی ہو تو سارا موڈ خراب کر دیتی ہے، پاگل لڑکی۔ تم تو میری سوچ میں بھی جاؤ تو منہ تک کڑوا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہو۔ اچھی شکل کا چار ڈالنا ہے جب سوچ ہی اچھی نہ ہو۔ مومنہ نے بدلا اتارا تھا۔ بس بکواس کرنا ہی سکھایا ہے تمہارے ماں باپ نے، ذرا تمیز نہیں ہے تمہیں۔
جاؤ پلیز، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، جا رہی ہوں میں، مومنہ جاتے ہوئے دروازہ زور سے مار کر گئی تھی۔ پاگل ہے یہ لڑکی، اور مجھے بھی جلد کر دے گی۔ ولید بڑبڑاتے ہوئے اپنے کام میں بھی لگ گیا تھا۔ اب تو میں یہاں سے نکل کر ہی رہوں گی، پاپا کو سب بتا دوں گی تو وہ مان جائیں گے۔ اپنی مومنہ کو وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں کر سکتی۔ ابھی سب سو گئے ہوں گے اور وہ وحشی انسان بھی ابھی صبح کا ٹائم ہے نکلنے کا، یہ سوچتے ہوئے ساتھ ہی وہ اٹھی اور راستہ سے روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نیچے آ رہی تھی، ادھر ادھر دیکھا اور دروازہ کھولنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کامیاب ہوتی اسے کسی نے پیچھے سے کھینچا تھا۔ وہ سامنے ولید کو دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ تم ابھی سوئے نہیں تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ تم کچھ خاص کرو گی آج، اس لیے نیند نہیں آئی، یہ کہتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے روم میں لے گیا تھا۔ یہ اب اپنے روم میں کیوں لے کر آئے ہو؟ پہلے تو نکال دیا تھا۔ وہ انجانے میں اسے گلہ کر رہی تھی، جبکہ اس کا کوئی رشتہ ایسا بندھا نہیں تھا۔ ولید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹکا۔ تم ادھر ہی رہو گی؟ کیوں رہوں گی میں ادھر؟ میں کہہ رہا ہوں اس لیے، ولید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ سوری، میں نہیں رہوں گی ادھر، مومنہ نے کہہ کر قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ جب میں نے منع کر دیا تو رک جاؤ، ولید نے اسے آگے بڑھ کر روکا تھا، اور جب میں نے بھی کہہ دیا تو ادھر نہیں رہوں گی تو نہیں رہوں گی، مومنہ نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ اچھا پھر تم جا کر دکھاؤ۔ وہ آگے بڑھنے لگی، ولید نے اسے پیچھے کو کھینچ کر بیڈ کی طرف دھکا دیا تو مومنہ کا سر بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے ٹکرایا اور خون بہنے لگا۔ سوری مومنہ، وہ غلطی سے، ولید اس کا خون دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ چلو بیٹھو، میں تمہاری پٹی کر دوں۔ ولید اس کی طرف بڑھا تھا۔ خبردار جو میرے پاس آئے تو مومنہ نے غصے سے کہا۔ اچھا بس سے پٹی کر لو پلیز، تمہیں پٹی کی پڑی ہے مسٹر ولید، اور میرے اندر آگ لگ گئی ہے۔ وہ چلاتے ہوئے اٹھی اور پاس پڑا گلدان اٹھا کر ولید کی طرف پھینکا تھا۔ ولید سائڈ پر نہ ہوتا تو آج مومنہ کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہوتا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ولید نے اسے آگے بڑھ کر قابو کیا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، پر اس کی یہ کوشش ولید کے مضبوط کسرتی بازو کے آگے ناکام ہو گئی تھی۔ وہ تھک گئی تھی، چیخ چیخ کر، اور خون بہنے کی وجہ سے وہ نڈال ہو چکی تھی۔ ولید نے جب دیکھا کہ اب عقل ٹھکانے آ گئی تو اسے بیڈ پر بٹھایا اور پٹی کرنے لگا۔ اس کی پٹی کرنے کے بعد اسے گرم دودھ پلا کر ساتھ نیند کی گولی دی۔ مومنہ نے احتجاج کیے بغیر اس کی بات مان لی، وہ تھک گئی تھی لڑتے لڑتے۔ ولید نے اسے بیڈ پر لٹایا، اس پر کمبل اڑایا اور خود صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور مومنہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ صحیح کہہ رہی ہے، میں نے اسے کس چیز کی سزا دی؟ میں تک کمزور کیوں ہو گیا کہ بدلہ لینے کے لیے ایک لڑکی کا سہارا لیا میں نے؟ اسے سب بتا دوں گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، ورنہ یہ پاگل لڑکی مجھے بھی پاگل کر دے گی۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح اٹھا تو مومنہ ابھی سو رہی تھی۔ وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ واپس آ کر مومنہ کو اٹھایا۔ کیا ہے، صبح صبح کیوں اٹھا رہے ہو؟ اور میں تمہارے روم میں کیسے آئی؟ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھی اسے ہلکا سا چکر آیا۔ ولید نے اسے آگے بڑھ کر تھام لیا تھا۔ وہ یاد آ گیا، اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، پٹی پر ہاتھ رکھا تو اسے سب یاد آنے لگا۔ تم کتنے ڈھیٹ ہو، اتنا سب ہونے کے بعد بھی تم نے مجھے اپنے روم میں سلایا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے، اور کوئی بحث نہیں، فریش ہو کر آؤ، پھر بات کرنی ہے تم سے۔ ابھی بتاؤ۔ وہ پھر بیٹھنے لگی تھی۔ نہیں، پہلے فریش ہو کر آؤ، پھر ٹھیک ہے۔ وہ فریش ہونے چلی گئی اور جلدی سے واپس آ گئی۔ یا بتاؤ اب۔ ولید اس کی بےتابی پر مسکرانے لگا۔ تب مسکرا کیوں رہے ہو؟ مومنہ نے جھڑتے ہوئے کہا تھا۔ پہلے ناشتہ پھر بات کریں گے۔ ولید کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے پہلے بات سننی ہے، بتاؤ۔ مومنہ پہلے ناشتہ کر لو، بات ذرا لمبی ہے، میں تمہیں سب بتا دینا چاہتا ہوں میں نے یہ سب کیوں کیا، اور تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کھانا ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو اب بتا بھی دو، سسپینس میں ڈالا ہوا ہے، مومنہ نے خاموشی سے اکتاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں ناشتے سے فارغ ہو کر روم میں آ گئے تھے۔ کہاں سے شروع کروں زندگی کی داستان؟ ولید نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا کہیں سے بھی شروع کر لو پلیز، اور ڈرامہ نہیں کرو، مومنہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا بتاتا ہوں، پہلے تم بتاؤ۔ ساری بات سننے کے بعد زیادہ قصوروار تمہارے باپ کا نکلا تو مجھے یقین ہے میرے پاپا کچھ غلط نہیں کر سکتے، بہت مان ہے مجھے ان پر۔ مطلب تم نہیں مانو گی تو فائدہ بتانے کا؟ اچھا اب بتاؤ، میں سب سننے کے بعد فیصلہ کروں گی، مومنہ نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا تھا۔ میرے پاپا کا نام حسن تھا، اور وہ بہت امیر مغرور آدمی رزاق کے بیٹے تھے۔ میرے پاپا کا نام حسن تھا، اور وہ بہت امیر مغرور آدمی رزاق کے بیٹے تھے۔ ان کا ایک لاڈلا چھوٹا بھائی بھی تھا، جلال رزاق۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے پاپا تمہارے پاپا کے بھائی؟ مجھے تو اب کبھی کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم چپ کر کے پہلے میری ساری بات سن لو۔ اوکے، جاری رکھو اپنی بات۔ حسن اور جلال میں بہت پیار تھا تب تک جب تک بیچ میں میری ماں ثانیہ نہیں آ گئی۔ ماں اور بابا ایک دوسرے کو چاہنے لگے، اور یہ چاہت جلال کو ایک آنکھ نہیں پائی تھی، وہ اپنے بھائی سے دور ہونے لگا تھا۔
اور اپنے باپ رضا کے کان میرے ماں کے خلاف بڑھنے لگا کہ ماں ایک اچھی عورت نہیں ہے، بازاری عورت ہے، طوائف ہے۔ اور دادا جلال کی بات کو سچ ماننے لگے تھے۔ جب پاپا نے گھر میں اپنی اور ثانیہ کی شادی کی بات کی تو ایک طوفان آ گیا تھا۔ دادا کسی قیمت پر بھی نہیں مان رہے تھے اور جلال ان کو اور بھڑکا رہے تھے۔ پاپا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جلال ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ پاپا سے کٹا کٹا رہنے لگا تھا۔ آخر پاپا کا وہ قدم اٹھانا پڑا جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ماں سے چھپ کر شادی کر لی بنا انجام کی پرواہ کیے۔ جب وہ ماں کو ساتھ لے کر رزاق ہاؤس پہنچے تو دادا نے انہیں گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ پاپا سے کہا کہ وہ اکیلے آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں، اس بازاری عورت کے ساتھ نہیں۔ اور پاپا ماں کو کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دونوں گھر چھوڑ کر اپنی نئی دنیا بنانے نکل گئے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا نئی دنیا بسانا کتنا مشکل کام ہے۔ خیر انہوں نے بڑی مشکل سے رہنے کا انتظام کیا۔ جو تھوڑی بہت سیونگ پاپا کے پاس تھی وہ کام آئی۔ دادا نے ہر چیز سے پاپا کو فارغ کر دیا تھا، جلال کے حوالے کر دیا۔ پاپا کو نوکری مل گئی تھی، گزارا ہونے لگا تھا۔ پاپا دادا سے ملنے چاہتے لیکن انہیں کبھی تمہارے باپ نے دادا تک پہنچنے نہیں دیا۔ جب میں اس دنیا میں آیا تو ماں بتاتی تھی وہ بہت خوش ہوئی، ان کی فیملی مکمل ہو گئی ہے میرے آنے سے۔ جب میں اسکول جانے کے قابل ہوا تو پاپا مجھے اچھے اسکول میں ڈالنا چاہتے تھے، میرے لیے سب کچھ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنا حصہ لینے گئے دادا کے پاس، انہوں نے پھر خالی ہاتھ لوٹنا پڑا اور سب سے بڑی بات مجھے اپنا پوتا ماننے سے انکار کر دیا۔ پاپا اس بات سے بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ مجھے اپنی حیثیت کے مطابق اس اسکول میں ڈال دیا گیا۔ میں قابل بچہ تھا، ہر بات میں ایکٹیو، میں سب سے آگے رہنے لگا۔ پاپا بیمار رہنے لگے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں کینسر ہے بٹ علاج ہو سکتا ہے اگر پیسہ ہو تو میں پہلی بار ماں کے ساتھ رزاق ہاؤس گیا تھا۔ رقم مانگنے اور اتنی تلخ باتوں کا سامنا بھی پہلی بار کیا تھا۔ میری ماں کو بدکردار اور مجھے گندا خون کہہ کر نکال دیا گیا۔ ہمیں دادا سے ملنے نہیں دیا گیا۔ تمہارے باپ نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں دھکے مار کر نکالا تھا۔ وہ اتنے سخت دل کیوں ہو گئے تھے؟ پاپا کو آخری وقت تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ جلال ان کا پیارا بھائی ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ میرا باپ سرکاری ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر اتنے امیر باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا تھا، اور میرے اندر کا بچہ بھی پاپا کے ساتھ مر گیا تھا۔ اس دن میں نے چھوٹی سی عمر میں خود سے وعدہ کیا کہ اپنے باپ کے قاتلوں کو ضرور سزا دوں گا۔ ماں نے بہت مشکل سے مجھے پالا۔ جب میٹرک تک پہنچا ٹیوشن دینی شروع کر دی اور پھر ماں بھی مجھے چھوڑ گئی۔ مرنے سے پہلے مجھے کہہ رہی تھی پرانی باتوں کو بھول جاؤ، زندگی میں آگے بڑھو، پر میں انہیں بتا نہیں سکا کہ آج میں خود اس سرکاری ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر محسوس کرتا ہوں خود کو۔ میرے باپ نے جو تکلیف سہی تھی، میری ماں پر جو بدکرداری کے الزام لگے تھے، مجھے ان سب کا بدلہ چاہیے۔ میں نے بہت محنت کی اس مقام پر پہنچنے کے لیے۔ میں تمہارے باپ کی سرگرمی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب مجھے موقع ملا میں نے تمہیں اٹھوا لیا، پر اب مجھے لگتا ہے میں بھی بدلے کی آگ میں جلال بن گیا، کسی بے قصور کو بنا کسی جرم کی سزا دے ڈالی۔ جو تم فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا مومنہ۔ ولید نے مومنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا میں تمہیں یہ سب بتا سکتا ہوں جو میں فیل کرتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا میرے ماں باپ بھی شاید میرے پاس ہوتے۔ مومنہ نے ولید کی طرف دیکھا۔ ولید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور آنسو تو مومنہ کی آنکھوں میں سے بھی بہہ رہے تھے۔ پہلی بار اس نے کسی کے درد کو محسوس کیا تھا۔ اسے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، کیسا مان ٹوٹا تھا اس کا اپنے باپ پر سے۔ بولو مومنہ، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ ولید، مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ وہ بولی تو بس اتنا، اور ولید کو اس کی بات سن کے ایسا لگا آخری رشتہ بھی ہار گیا ہو وہ۔ تم سچ جاننے کے بعد بھی مجھے قصوروار سمجھ رہی ہو۔ میں کسی کو قصوروار نہیں سمجھ رہی، سارا قصور میرا ہے۔ پلیز اگر تمہیں ذرا بھی پچھتاوا ہے اپنے کیے پر تو مجھے جانے دو۔ مومنہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ ولید یہ کہہ کر نکل گیا تھا۔ ولید کے پیچھے گئی، وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، وہ بھی جا کے بیٹھ گئی تھی۔ ولید نے گاڑی سٹارٹ کی، وہ دونوں خاموش تھے، اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ آخر ولید نے اس خاموشی کو توڑا۔ مومنہ، تم مجھے معاف کر دو گی کیا؟ کس بات کی معافی مسٹر ولید؟ پاپا نے اپنے بارے میں سوچا اور تم نے بھی اپنے بدلے کو آگے رکھا۔ میں کہیں نہیں تھی، میرا کسی نے نہیں سوچا تو معافی کس بات کی؟ جب میں کسی گنتی میں ہی نہیں مجھے صرف استعمال کیا گیا۔ مومنہ، مجھے افسوس ہے، ماں مجھے جاتے وقت کہہ کے گئی تھی سب کو معاف کر دو، بٹ میں اپنے بدلے کی آگ میں جلتا رہا اور ایک بے گناہ کو سزا دے ڈالی۔ پلیز مجھے معاف کر دینا۔ مجھے ایسا لگتا ہے ماں مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ جب سے میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا وہ میرے خواب میں نہیں آتی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ پلیز ابھی معاف نہیں کرنا تو نہ کرو، پر جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پلیز ضرور سوچنا میری کتنی غلطی ہے۔ اچھا بس گھر آ گیا ہے۔ مومنہ نے اسے روکا تھا۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ اندر جاؤں گا، مجھے بات کرنی ہے تمہارے باپ سے۔ میں نے بتاؤں گا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ نہیں، تم رہنے دو، پاپا پتہ نہیں کیسے پیش آئیں گے، انہیں بہت غصہ ہوگا۔ میں کوئی چھوٹی بات تو نہیں کی تھی، بہت بڑا الزام لگایا تھا میں نے اپنے باپ پر۔ پلیز ایسے مت بولو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ سب میرے کہنے پر بولا تھا تم نے، اور مجھے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے۔ ٹھیک ہے، مومنہ نے ہار مانتے ہوئے کہا تھا۔
मामा पापा किधर हैं आप लोग? मोमना ने अंदर आते ही आवाज़ दी थी। ये तो मोमना है ना? शाज़मा ने आवाज़ सुनी तो बाहर आई थी। मोमना मेरी बच्ची तो किधर थी? मोमना भाग कर अपनी माँ के गले लगी। दोनों माँ बेटी गले लगकर रोने लगी थी। वलीद इनको आंखों में नमी दे लिए देख रहा था। अब माँ खुश हो गई अब माँ खुश हो गई होंगी, मैंने इसे घर वालों से मिला दिया। ये बाहर गाड़ी किसकी है? अब कौन तमाशा बनाने आ गया है? हर रोज़ कोई ना कोई आ जाता है। हम ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। मोमना ने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। जलाल साहब बोलते बोलते अंदर आए और सामने खड़े इंसान को देखकर वहीं रुक गए थे। हसन इनके लबों ने आस्था से एक नाम पुकारा था। बरसों बाद ये नाम इनके ज़ुबान पर आया था। तुम कौन हो? रागे मोमना को देखने सख्त दचका लगा था। तुम क्या लेने आई हो? सब कुछ कहा कि किस चीज़ की दुश्मनी निकाली तुमने? वो वलीद को छोड़कर मोमना की तरफ बढ़े जो माँ के साथ लगी खड़ी थी। उन्होंने आगे बढ़कर मोमना को माँ से अलग किया। निकल जाओ यहाँ से, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। इसमें मोमना का कोई कसूर नहीं है। वलीद ने आगे बढ़कर मोमना को सहारा दिया था। तुम कौन होते हो? तुम कौन हो? अब फिर जलाल साहब का ध्यान वलीद की तरफ गया था। मैं मोमना का शौहर हूँ, वलीद ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। इसे आज भी इस शख्स से नफरत थी। अफसोस इसे सिर्फ मोमना से हुई ज्यादती पर था। शौहर हो तो ले जाओ इसे इधर से। हमारे लिए मर चुकी है, जितना ही कर चुकी है। वो मेरी बच्ची कुछ ज़िंदगी के लिए खसफी है। ये ना हो कि मैं भूल जाऊं कि कभी ये मेरी लाडली बेटी हुआ करती थी। अच्छा, आपको अपने साथ हुई ज़्यादती याद है? और जो बरसों पहले मेरे बाप के साथ ज़्यादती की वो नहीं याद आपको? इसका जवाब कौन देगा? तुम्हारे बाप के साथ ज़्यादती में मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ लड़के। भूल गए आप कि आपका कोई हसन नाम का भाई भी था? हसन? तुम हसन के बेटे हो? जलाल साहब ने हिकलाते हुए लहजे में कहा। जी वही हसन जिन के आप कातिल हैं। कातिल क्या बकवास है? जलाल को सख्त गुस्सा आया था ये सुनकर, वरना इन्हें हसन का बेटा जानकर दिल में नरमी आई थी। बस मुझे इतना जानना है कि आपने मेरे बाप से किस चीज़ का बदला लिया था। हाँ पापा, आप इसे बताओ क्यों किया आपने हसन ताया के साथ ये सब? कब से खामोश खड़ी मोमना ने कहा था। तुम अपना मुंह बंद रखो मोमना। अब तुम मेरी वो लाडली बेटी नहीं हो जिसकी मैं हर बात सुनता और मानता था। तो मुझे बताओ, तुमने मुझ पर अपने बाप पर इतने घटिया इल्ज़ाम क्यों लगाए? ज़रा शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब वीडियो में कहते हुए? वो सब मैंने मोमना से कहा था करने को। आप लोगों की जान की धमकी दी थी मैंने इसे, तब ये मानी थी बोलने को। अब आप बताएं आपने सब क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी से सब ज़बरदस्ती कहलवाने की? जलाल साहब ने वलीद को गले से पकड़ कर कहा। आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि तुम किसी गंदे खून से पैदा हुए हो। मेरे भाई का खून इतना गंदा नहीं हो सकता। ऐसी गंदी चाल कोई तुम जैसा ही कर सकता है। बस एक और लफ्ज़ नहीं और मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोला तो मैं जान ले लूँगा। वलीद ने जलाल साहब को पीछे की तरफ धक्का दिया था। बहुत हो गया आपका ड्रामा। मैंने गलती की जो मोमना को उठवाया। मुझे तो सीधा आपको उठवाना चाहिए था। कैसे इंसान है आप? मेरे माँ बाप जो इस दुनिया में भी नहीं है, आप इन पर अब भी वही घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अरे आप तो इस काबिल भी नहीं है कि आपसे कोई बात की जाए। मोमना तुम मेरे साथ चलोगी या अपने बाप के साथ रहोगी? वलीद ने एकदम मोमना को मुखातिब किया जो चुप करके तमाशा देख रही थी। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम भी लिया हो तुमने अपनी गंदी ज़ुबान से। मोमना कहीं नहीं जाएगी। इससे पहले कि मोमना कुछ बोलते जलाल साहब ने से जवाब दिया था। मैं आपसे नहीं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। आपके लिए इतनी ही सज़ा काफ़ी है कि लोग आप पर थू कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं बुरा नहीं कर सकता आपके साथ। जिस तरह तुमने मेरे मोमना से वीडियो बनवाई है मैं भी वैसे ही बनवा लूँगा जिसमें मेरी बेटी कहेगी कि तुमने वो सब ज़बरदस्ती करवाया है इसे। फिर मेरा बुरा टाइम ख़त्म और तुम्हारा शुरू। जलाल साहब ने गहका लगाते हुए कहा था। मोमना ऐसा कुछ नहीं करेगी, मुझे पता है। वलीद को पता नहीं क्यों मोमना पर यकीन था, वरना जो इसके साथ कर चुका था इसके बाद इसे कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए थी। ये मेरी बेटी है जलाल रज़ाक की, जो मैं कहूँगा वो वही करेगी। बोलो मम्मी बेटा, तुम अपने बाप का झुकाव सर फिर से खड़ा करोगी ना? भाई आप दोनों खुदा के लिए बस कर दे, बच्ची की जान छोड़ दे, इसे थोड़ा आराम करने दे, फिर जो मर्जी करना। शाज़मा बेगम ने इन दोनों के आगे हाथ जोड़ दिए थे। नहीं मोमना, पहले वीडियो बनाएगी फिर आराम करेगी। कितने दिनों से मैं भी नहीं सोया। आज बाप बेटी काम के बाद आराम से सोएंगे। पापा मुझे कोई वीडियो नहीं बनानी प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये बिला वजह की जंग ख़त्म करते हैं। आपका खून है। वलीद गले लगा लें। इससे बकवास बंद करो, मेरा कुछ नहीं लगता ये, और मैं इसे कभी गले नहीं लगाऊंगा। और वीडियो नहीं बनाई तो निकलो मेरे घर से। क्या लेने आई हो? तमाशा देखने आई हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उन्होंने मोमना को बाजू से पकड़ कर वलीद की तरफ धक्का दिया था। इससे पहले कि वो गिरती, वलीद ने इसे अपने मजबूत बाजू से थाम लिया था। मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। मोमना ने पुरुष को निगाह से वलीद की तरफ देखते हुए कहा था। पापा मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ प्लीज़। वो बाप की तरफ बढ़ी थी और ये देखकर वलीद ने बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त किया था। इसे समझ नहीं आ रहा था मोमना कि इधर रहने से इसे तकलीफ़ क्यों हो रही है, जबकि एक ना एक दिन तो ये होना ही था। ठीक है वो तुम रह सकती हो इधर। जलाल साहब ने कुछ सोच कर मोमना को इजाज़त दी थी। और तुम इधर क्यों खड़े हो? तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया, निकलो यहाँ से। उन्होंने खामोश खड़े वलीद को देखते हुए कहा था। वलीद ने उम्मीद भरी नज़रों से मोमना पर डाली और सर झुकाए खड़ी थी। वलीद खाली हाथ वहाँ से निकल गया था।
मैंने मोमना को सिर्फ इसलिए इजाज़त दी कि कुछ दिन तक इसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। तुम भी इसे समझाती रहना। जलाल ने कमरे में आते ही शाज़मा को समझाया था। मुझे आप ये बताएं, वो लड़का जो कह रहा था क्या सच था? क्या कह रहा था वो? उन्होंने अनजान बनते पूछा था। आप अच्छे से जानते हैं वो क्या कह रहा था। वो आपका भतीजा है और हमें कभी ये नहीं बताया गया कि आपका कोई भाई भी है। ये सब क्या है जलाल? मुझे बताएं। शाज़मा ने शिकवा किया था। अरे वो लड़का बकवास कर रहा है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है इससे। हाँ, मेरा भाई था जिसने अपनी पसंद से शादी कर ली। इसके बाद हमें नहीं पता वो किधर गया। किधर नहीं मतलब वो सच कह रहा था। अरे भाई सोने दो मुझे। मैंने कह दिया ना कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है इसके साथ, बस भाई था। अब इसका भी नहीं पता। अब और कुछ नहीं पूछना। ये कहकर उन्होंने चादर सर तक तान ली थी। शाज़मा बेगम गहरी सोच में गुम हो चुकी थी। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। एक तरफ पापा, दूसरी तरफ वो शख्स है जिसने मेरे साथ गलत शख्स है जिसके साथ मैं गलत नहीं करना चाहती जाती, तो इसके साथ भी हुई है। इतने अमीर बाप के होते हुए पैसों के लिए तरसा अपने रिश्तों को खो दिया इसने। पापा ने ऐसा क्यों किया होगा? अपने भाई के साथ इतनी नफरत कैसे होगी इनको? मैं ये सच जानकर ही रहूँगी पापा से। वलीद को इसका हक मिल जाएगा और मुझे आज़ादी है। सोचते ही इसकी आंख से आंसू टपका था। आंसू क्यों निकला ऐसे ही? या फिर तो मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? शायद मुझे हमदर्दी है वलीद से, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, बस और कुछ नहीं। वो खुद को मुतमिन करते ही सोने के लिए लेट गई थी और ये बात कि नींद आंखों से कोसों दूर थी। मुझे पता है वो जालिम शख्स मोमना से ज़बरदस्ती करेगा वीडियो के लिए। अगर मोमना मान गई तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया। अगर मोमना मेरे पास वापस नहीं आई तो ये मैं क्यों सोचे जा रहा हूँ? जो मर्जी करे, मेरा बदला पूरा हो गया है बरसों पहले। ये शख्स ने मेरी माँ को बदकिरदार कहा था, मेरे बाप को धक्के मार कर निकलवाया। अभी सारी दुनिया से बदकिरदार समझ रही है, जैसे मेरे माँ बाप ने बिना गलती की सज़ा काटी। जलाल रज़ाक भी वैसे ही काटेगा। इसकी आंख से एक आंसू निकला था और तकरीबन जज्ब हो गया था। मोमना बेटा, फिर क्या सोचा तुमने? कब अपना काम करोगी? कौन सा काम पापा? मोमना ने हैरानगी से पूछा। वीडियो कब बना रही हो? मुझे वैसी वीडियो चाहिए हर हाल में, बस फ़र्क इतना होगा इसमें नाम मेरे बजाय इस घटिया शख्स का होगा जिसने ज़बरदस्ती तुमसे ये काम करवाया था। पापा प्लीज़ इस बात को छोड़ दें। मैं ये सब कह दूंगी कि वो सब गलती मेरी थी। वलीद के साथ आप पहले ही ज़्यादती कर चुके हैं। और नहीं प्लीज़, तुम इसकी साइड क्यों ले रही हो? मोमना, किसी खुशफहमी में मत रहना। मैं अपना करने के बाद सबसे पहले तुम्हारी तलाक करवाऊंगा, लिहाजा अपने दिल में इसे जगह देने की कभी गलती ना करना। पापा प्लीज़, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बट वीडियो वाली बात भूल जाएं। इतना कहकर मोमना अपने कमरे की तरफ भागी और सीधा बेड पर आ गिरी थी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इसे तकलीफ हो रही थी तलाक का सुनकर। पहले इसे ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई, अब तलाक मेरी कोई मर्जी नहीं। मैं कठपुतली हूं ना, जैसे जिसका जो दिल चाहे वो कर रहा है। मुझे इस्तेमाल करके अपने बदले के लिए मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी ज़ात किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। मोमना, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? शाज़मा बेगम इसके पीछे आई और इस तरह रोते हुए देख इनका दिल कट गया था। वो मोमना तो नहीं थी जो हर बात में अपनी ज़िद करती थी, जज्बाती लाडली। वो मोमी किधर किधर खो सी गई थी। इन्होंने आगे बढ़ के इसका सर अपनी गोद में रख लिया था। मोमना, बताओ माँ को क्यों रो रही हो? कुछ कहा है पापा ने? मामा वो चाहते हैं कि मैं वलीद से बदला लेने में इनकी मदद करूं, पर मामा मैं थक गई हूँ। अब मुझे से ये सब नहीं सहा जाता। पापा का खून है वो। पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप इनसे बात करें, वो पिछली सब बातें भूल जाएं। हम कब तक बदरा बदरा खेलते रहेंगे? मामा, किसी को मुझसे प्यार नहीं है, सब मुझसे खेल रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा पापा भी मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो मम्मी, तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है बेटा। जो भी फैसला करो बगैर किसी के दबाव में आके करना, वरना करना। वलीद का सोचो ना अपने बाप का। अपने दिल से पूछो ये क्या चाहता है और जैसा चाहता है वैसा ही करना। अभी रोना नहीं है। मैं तुम्हारे पापा से बात करने की कोशिश करती हूँ, अगर समझ आ जाएगा तो ठीक है। शाज़मा बेगम मोमना को गहरी सोच में डालकर निकल गई थी। मेरा दिल क्या कर चाहता है? इसने चुपके से दिल से पूछा और जो जवाब दिल ने दिया था इसे सुनकर वो घबरा गई थी। नहीं, मेरा दिल ऐसा नहीं चाह सकता। हेलो, कौन? मोमना बात कर रही हैं क्या? जी। और आप? मोमना ने कॉल करने वाले से पूछा। मैं वलीद बात कर रहा हूँ। वलीद, मुझे क्यों कॉल की? अभी कुछ और करना रह गया है क्या? क्या सोचा तुमने फिर? किस बारे में? मोमना ने उलझते हुए पूछा। घर कब आओगी? वलीद ने गंभीर लहजे में कहा। वो अभी अपने आप से लड़ते लड़ते थक गया था, सुकून चाहता था, इसलिए मोमना को कॉल कर ली। वो कौन से घर की बात कर रहे हैं? मैं अपने घर में ही हूँ, प्लीज़ मुझे दोबारा कॉल मत करना। पापा तुम्हें जल्द तलाक के कागजात भिजवा देंगे। इन पर साइन करके मुझ पर एहसान करना। इतना कह के इसने फ़ोन बंद कर दिया था। इसे आगे से बोला ही नहीं जा रहा था। गले में आंसू का बंधा सा अटक गया था। मैं अब किसी की बातों में नहीं आऊँगी, इसने सख्ती से
اپنے آنسوں کو صاف کیا تھا۔ یہ مومنہ نے کیا کہا تھا؟ طلاق کے پیپرز۔ ولید کو یہ سن کر سخت دھچکا لگا تھا۔ اسے لگا تھا مومنہ مان جائے گی، تو سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ خود اپنے منہ سے یہ بات کرے گی۔ یہ سب جاننے کے بعد بھی مجھے معاف نہیں کیا تم نے۔ اپنے باپ جیسے نکلی ہو تم بھی، کٹھور دل نکلو گی بھی کیوں نہیں تمہاری سرشت میں بھی اس قاتل کا خون دکھتا ہے۔ میں کیسے طلاق لیتی ہوں؟ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے طلاق لیتی ہو تم۔ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں، مر جاؤں گا پر سائن نہیں کروں گا۔ مومنہ، جلال، رزاق، اگر تم لوگ ضدی ہو تو میں بھی ولید حسن رزاق ہوں۔ تم لوگوں سے 2 ہاتھ آگے تو سب ٹھیک کرنا جانتا ہوں، پر تم لوگ اس قابل بھی نہیں کہ تم سے اچھے سے بات کی جائے۔ میں ہی پاگل نکلا، یا شاید یہ میری ماں کی تربیت تھی جو مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا، پر اب اور نہیں برداشت کروں گا تم لوگوں کی زیادتیاں۔ جلال، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بولو کیا بات کرنی ہے؟ آپ پرانی سب باتیں بھول جائیں، مومنہ کو ولید کے ساتھ رخصت کر دیں۔ وہ اس کے نکاح میں ہے، آپ پتلے کی آگ میں بیٹی کو کیوں جلا رہے ہیں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا بیگم؟ میں اس گندے خون کے حوالے اپنی بیٹی کو کر دوں جس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا؟ تم بھول گئی ہو وہ سب؟ میں تو ابھی ان لوگوں سے نظریں نہیں ملا پاتا، گھر سے باہر نکلنا کم کر دیا ہے۔ میرے کاروبار کو کتنا نقصان ہوا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں بھول جاؤں؟ تمہاری بھول ہے بیگم کہ میں کبھی یہ سب بھول سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ مرتے دم تک یہ تکلیف کم نہیں ہوگی۔ اپنی بیٹی کی تکلیف کا بھی سوچو، طلاق کے بعد اسے کون اپنائے گا؟ میں مانتی ہوں اس لڑکے نے ہمیں بہت تکلیف دی، پر ہم بھی بیٹی والے ہیں۔ میری بیٹی چاہے ساری زندگی تنہا رہ جائے، پر شخص کے حوالے اپنے ہاتھوں سے تو نہیں کروں گا۔ میرے مرنے کے بعد جو دل کا چاہے وہ کرنا، پر آپ ایک بار سوچ بس۔ اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے شادمہ کی بات سنے بغیر ہی روک دیا تھا۔ کیسے سمجھاؤں میں ان کو؟ بیٹی کا معاملہ ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے کہ پہلے ولید نے شوٹنگ کی اب یہ کریں گے۔ میری بچی ٹوٹ رہی ہے اور یہ لوگ اپنی انا کا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ شادمہ جلال کی باتوں سے اچھی خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ انہیں لگا کہ شاید جلال نرمی اختیار کریں گے، لیکن انہوں نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو برباد نہیں ہونے دوں گی۔ بہت تکلیف سہلی ہے اس نے، اور نہیں میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ پھر کال کرنے کا مقصد؟ مومنہ کے پاس ولید کی کال آئی اور پھر اس پر بھڑک رہی تھی۔ وہ ولید سے جتنا دور رہنا چاہتی تھی، دل اتنی شدت سے نزدیک جانا چاہ رہا تھا۔ شاید نکاح کے بولوں میں ایسی طاقت تھی، یا پھر ولید کے ساتھ ہوئی زیادتی کی وجہ سے اس کا دل ولید کے لیے نرم پڑ رہا تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، تمہارا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ میرا باپ بدنام ہو گیا، اب کیا چاہتے ہو تم؟ نکل جاؤ میری زندگی سے۔ مومنہ نے دل کی آواز پر کان بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کیا چاہتا ہوں، بس مجھ سے ملو ورنہ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، ولید نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تھا۔ تم میرے گھر نہیں آؤ گے، پاپا گھر پر ہیں۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں چاہتی، تھک گئی ہوں، پلیز۔ مومنہ نے بھرائی آواز میں کہا۔ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ کمزور ہو جائے گی، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں ایسے دن بھی دیکھنے پڑیں گے۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، ادھر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ ویسے بھی میری بات کی کوئی اہمیت کہاں ہے، سب کے اپنے مقاصد ہیں، مجھے استعمال کرو، جی بھر کے کرو۔ یہ کہہ کے اس نے کال کاٹ دی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے اپنے آپ پر ترس آ رہا تھا، زندگی نے اسے کیسا موڑ لیا تھا۔ مومنہ جس کے منہ سے بات نکلنے سے پہلے پوری ہو جایا کرتی تھی، اب اس کی کوئی رائے بھی نہیں تھی، اسے سب حکم دے دیتے تھے۔ وہ ولید کے دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچی تھی۔ اسے دیکھ کر ولید کے دل کو کچھ ہوا تھا، کتنی کمزور اور مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کئی دنوں کی جاگی ہوئی آنکھیں اور آنکھوں کے گرد ہلکے سمپل سا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ یہ وہ مومنہ تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی جس پر اس نے اغوا کرنے سے پہلے کتنے دن نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ ضدی شوخ مغرور لڑکی کہیں کھو سی گئی تھی، پر اس میں مجھ سے زیادہ اس کے باپ کا قصور ہے۔ ہاں بولو، کس لیے بلایا ہے؟ یہاں بھی کچھ اور شوٹنگ کرنی ہے، اس نے طنزیہ کہا تھا۔ ولید کو افسوس ہوا تھا اس کی بات سن کر۔ مجھے کوئی شوٹنگ نہیں کرنی، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، بیٹھو تم۔ ہاں بیٹھ کے بولو، مومنہ نے اس کے سامنے بیٹھتے پوچھا۔ تم اس دن مجھے کال پر کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارے پاپا کاغذات بھیجیں گے طلاق کے اور میں سائن کر دوں؟ ہاں میں نے یہی کہا تھا، یہ بات کرنے کے لیے بلایا ہے، یہ بات کرنے کے لیے نہیں، کچھ کلیئر کرنے کے لیے بلایا ہے۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا تم اور تمہارا باپ۔ میں کوئی طلاق نہیں دوں گا تمہیں، ہر بار تمہارا باپ جیتے یہ ضروری نہیں ہے۔ مومنہ کو طلاق نہ دینے کا سن کر انجانے سے خوشی ہوئی تھی، لیکن باپ سے جتنے والی بات سن کے سکندر کچھ بہت سے ٹوٹا تھا۔ مطلب ولید صرف پاپا کو نیچا دکھانے کے لیے سب کر رہے، اسے بہت تکلیف ہوئی تھی سن کر۔ وہ کسی کے لیے اہم نہیں رہی تھی، سب اپنا کھیل کھیل رہے تھے۔ ولید میری بات کان کر کے سن لو، مجھے افسوس ہے تمہارے ساتھ جو ہوا، لیکن اب اور نہیں برداشت کروں گی۔ پاپا اور تمہیں اور کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی، اور سائن کرو یا نہ کرو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ کبھی تعلق بنانا چاہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھنے لگی کہ ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، ادھر تماشا نہیں بناؤ۔ مومنہ نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، جو کہ ولید کے مضبوط ہاتھوں کے سامنے ناکام سی رہ گئی تھی۔ چھوڑ دوں گا، میری بات سن لو۔ ولید نے اسے جھٹکے سے کھینچ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہارے باپ نے مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے اور اب تمہیں نہیں چھیننے دوں گا۔ میں نے بہت برداشت کر لیا، تم اب باپ بیٹی کے نخروں کو اب اور نہیں جھیلوں گا۔
अपने बाप से कहना मैं आऊँगा तुम्हें लेने, तो बगैर कोई ड्रामा किए तुम्हें मेरे साथ भेज दिया, अब जा सकती हो। वलीद ने इसे वही छोड़ा और ख़ुद इससे पहले ही निकल गया था। मोमना वहीं खड़ी रह गई थी। अरे बेटा तुम ऐसे चुप क्यों बैठी हो, चलो बाहर। कब से कमरे में घुस कर बैठी हो, तबीयत तो ठीक है ना? शाज़मा बेगम ने परेशानी से मोमना को देखते हुए पूछा था। मामा मैं ठीक हूँ, वो जब से वलीद से मिलकर आई थी परेशान सी थी, इसकी बातों से पूरी तरह टूट गई थी। पापा और वलीद अपनी अना को बुलंद रखने के लिए मुझे पूरी तरह तोड़ रहे हैं। तुम ठीक नहीं हो मम्मी, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम बाहर गई थी, किससे मिलने गई थी? मामा मुझे वलीद ने बुलाया था। अच्छा क्या कह रहा था? मामा मैं थकने लगी हूँ, अभी मुझ में और हिम्मत नहीं है कि कोई और सदमा बर्दाश्त करूँ। बताओ तो क्या बात हुई है? परेशान तो मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ। शाज़मा बेगम ने गहरा सांस भरते हुए कहा। मामा वो कह रहा है कि मुझे लेने आएगा और पापा से कह दो कि वो इसे कोई रोके नहीं। मामा पापा और वलीद मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं? मैं अभी वलीद का बदला पूरा हुआ है तो अब पापा फिर से शुरू हो गए हैं। वो माँ की गोद में सर रख कर रोने लगी थी। शाज़मा की आंखों में भी आंसू आ गए थे बेटी की हालत देखकर। मोमना तो कभी किसी की नहीं सुनती थी, अब ज़िंदगी किस मोड़ पर लाई थी से सबकी सुन रही थी और इसे कोई नहीं समझ रहा था। अभी तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में हैं, तुम्हें कभी वलीद के साथ नहीं जाने देंगे। तुम वलीद से कहो कि कुछ दिन इंतज़ार करे, पापा का गुस्सा थोड़ा कम हो ले, फिर बात करूँगी इनसे। और तुम समझाओ संभालो खुद को मेरी जान। मुझे मेरी पहले वाली मम्मी चाहिए। ओके वो मम्मी अब कभी वापस नहीं आएगी। वो इसी दिन मर गए थे जब वलीद ने मुझसे वो वीडियो बनवाई थी, और फिर जो कुछ वलीद के ने पापा के बारे में बताया, मैं कभी वापस नहीं आ सकती मामा। जैसे वलीद कहता है कि जब इसके पापा मरे थे तो वो इस सरकारी अस्पताल के ठंडे फर्श पर अभी तक जी रहा है। मैं भी अब इस कमरे में हूँ जिधर ये सब हुआ। मैं वैसी नहीं बन सकती मामा, कभी नहीं। वो माँ के गले लगे फूट फूट कर रो रही थी। अच्छा बस करो और नहीं रोना, बहुत तो रो लिया तुमने। शाज़मा ने इसके आंसू साफ किए थे। बात की तुमने अपने बाप से? वलीद की कॉल आई थी, इसे कौन सी बात? मोमना ने जान बनते हुए पूछा था। कि जान नहीं बनो, जो पूछा है सीधा सीधा जवाब दो। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अच्छा नहीं, मैं तुम्हें समझ नहीं आ रही तो फिर मैं आता हूँ तुम्हारे पास और अच्छे से समझाता हूँ। नहीं समझ आ गई है मुझे कि तुम क्या पूछ रहे हो। मोमना ने जल्दी से कहा। वो वाकई कहीं आ ही ना जाए। वलीद इसके जल्दी से बोलने पर मुस्कुराया था। जल्दी याद आ गया, मैंने नहीं की पापा से बात, और ना मैं करूँगी। मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुकी हूँ। पापा तलाक के कागजात भेज देंगे तो साइन कर देना, मेरा यही फैसला है। मोमना ने संगदिली से कहा। इसे पता था पापा इसे वलीद के साथ कभी नहीं भेजेंगे, इसलिए इसने अपना फैसला खुद किया था। वलीद से कह दे कि इसे तलाक चाहिए। वो पापा और वलीद के दरमियान जंग को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। हाँ ये मेरा आखिरी फैसला है, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मुझे तलाक चाहिए। अगर नहीं दी तो मैं पापा की बात मानकर जैसे वो कहेंगे वैसा ही करूँगी। तो ठीक है, तो वैसा करो जैसे तुम्हारा बाप कहता है। और रही बात है तुम्हें छोड़ने की, तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करूँगा, ना होने दूंगा। मुझे लगा था तो मेरा साथ दोगी, पर ये मैं कैसे भूल गया कि तुम्हारे अंदर भी इस घटिया ख़ानदान का खून है जिन्होंने मेरे बाप को तनहा गुर्बत से लड़ने और मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम और मोमना, और तुम पर एतबार करना। तुम भी अपने बाप के साथ मिलकर गेम खेलो और मुझसे कोई अच्छे की उम्मीद मत रखना। तुम रखता हूँ फ़ोन अपना, और अपने प्यारे बाप का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। मोमना की आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। अभी मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। इसने गुस्से में एक फ़ैसला किया जो आने वाले वक्त तय करने वाला था कि वो गलत थी या सही। वलीद का दिल आज बहुत बुरी तरह टूटा था। मोमना के मुंह से ये सब सुनकर इसे तलाक चाहिए, इस ज़िद्दी मगरूर और घमंडी बाप की घमंडी बेटी से मुझे कोई अच्छे की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए थी। मैं कैसे भूल गया कि इन लोगों ने बरसों पहले मेरे माँ बाप के साथ क्या किया था। जलाल रज़ाक तुम अच्छा नहीं कर रहे। तुम बाप बेटी को छोड़ूंगा नहीं, मुझे धमकी लगा रही थी। वलीद एक अनदेखी आग में जल रहा था। वलीद हसन रज़ाक तुम्हारे बाप ने बरसों पहले मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली थी, अब मैं तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीन लूँगा। मेरी नज़र है तुम पर हर पल। मोमना तुम्हारे दिल की ख्वाहिश बन गई है जो मैं कभी पूरा नहीं होने दूँगा। तड़पोगे तुम सारी ज़िंदगी मेरे सामने, गिड़गिड़ाओगे तो मैं भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अभी तो तुम्हारी कमज़ोरी मेरे हाथ आई है वलीद हसन, अब देखो मैं क्या करता हूँ। जलाल रज़ाक गुस्से और नफ़रत की ऐसी आग में जल रहे थे जिसका कोई वजूद नहीं था। तुम किधर जा रही हो इस टाइम? शाज़मा ने रात के टाइम मोमना को बाहर जाते देखा तो परेशानी से पूछा। वो मामा परेशान ना हो, हम सब फ्रेंड्स आज रात पार्टी करेंगे, लेट आऊँगी, सो डोंट वरी। मोमना ने लापरवाही से जवाब दिया था। अच्छा बेटा जल्दी आ जाना। शाज़मा ने इसके माथे पर प्यार करते हुए कहा था। मोमना के लिए परेशान थी। इसे इस तरह बाहर जाते देखकर इन्हें अच्छा लगा था कि मोमना खुद को संभाल रही है। अब ये तो अल्लाह ही जानता था संभाल रही है या बर्बाद करने जा रही है। ओके मामा आप फ़िक्र मत करें, मुझे समझ आ गई। मैं फ़िज़ूल में सबके लिए परेशान हो रही थी। जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं भी किसी के लिए नहीं सोचूंगी। मोमना ने तल्ख़ी से कहा था। अच्छा भाई, इससे पहले कि शाज़मा से कुछ कहती वो निकल गई थी। या अल्लाह मैं अब क्या करूँ, यहाँ तो सभी ज़िद्दी हैं। मेरी बच्ची को अपनी ईमान में रखना मेरे अल्लाह। मोमना जहाँ पार्टी में गई थी वो
ادھر اپنا غم بلانے گئی تھی، اسے نہیں پتا تھا غم اور بڑھنے والا ہے۔ لڑکی لڑکے کی کوئی تمیز ہی نہیں تھی، سب ایک دوسرے کی باہوں میں جھول رہے تھے نشے میں دودھ۔ کسی نے مومنہ کو بھی پلا دی تھی، وہ بھی نشے میں جھول رہی تھی کسی لڑکے کی باہوں میں۔ اسی ٹائم ولید نے اندر قدم رکھا اور اندر کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ وہیں رک گیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو مومنہ کسی لڑکے کے ساتھ ڈانس کرتے نظر آئی تھی۔ مومنہ کو ایسے دیکھ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ مومنہ ولید اتنی زور سے مومنہ کو پکارا کہ شور ہونے کے باوجود سب نے مڑ کر ولید کی طرف دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مومنہ کو بھی جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، پھر وہ جلدی سے اس نے خود کو سنبھالا تھا اور پھر جھولنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ ولید نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ چھوڑو، مجھے کوئی تعلق نہیں ہے میرا تمہارے ساتھ۔ مومنہ نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ جٹا ولید نے مومنہ کو زور کا تھپڑ مارا۔ بکواس بند کرو، چل میرے ساتھ۔ ولید اسے کھینچتے ہوئے گاڑی تک لایا، دروازہ کھول کر مومنہ کو گاڑی میں دھکا دیا، دوسری سائیڈ کا دروازہ کھول کر خود بیٹھا اور فل سپیڈ پر گاڑی چھوڑ دی۔ کدھر لے کے جا رہے ہو مجھے؟ مومنہ نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا تھا۔ فکر نہیں کرو، اس بار اغوا نہیں کر رہا، پہلے تیرے عزت دار باپ کے پاس چلیں گے، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کی بیٹی کیا گول کھلا رہی ہے۔ ولید زہر بھرے لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، سمجھے تم؟ مومنہ نے بڑے لہجے میں کہا۔ وہ کمزور پڑنے لگی تھی۔ مجھ سے ایک لفظ اور نہیں سنوں گا میں تمہارے منہ سے، ولید نے اس کے منہ پر انگلی رکھ کر کہا تھا۔ عزت دار جلال رزاق، باہر نکلو، کس کونے میں گھس کر سو رہے ہو؟ اپنی بیٹی کا پتہ نہیں کہ وہ کدھر ہے اور بڑی بے فکری سے سو رہے ہو؟ ولید مومنہ کو بازو سے پکڑے ہوئے اندر لایا تو آتے ہی جلال کو آواز دینے لگا تھا۔ جلال اور شاذمہ اپنے روم میں تھے، ولید کے چلانے پر باہر آئے تھے اور مومنہ کو ولید کے ساتھ دیکھ کر جلال صاحب سیکھ پا ہوئے تھے۔ تم دو ٹوکے کے لڑکے، میری بیٹی کا ہاتھ چھوڑو، گھٹیا انسان، گندا خون، بس اور ایک اور لفظ نہیں کہنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ولید نے غصے میں ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا کر زمین پر مارا تھا۔ ولید کے غصے کو دیکھ کر جلال صاحب بھی چپ ہو گئے تھے۔ جوان خون تھا۔ پاپا، ولید نے مومنہ کو چھوڑا، وہ جھولتی ہوئی باپ کی طرف گئی تھی اور جلال کو اس کے پاس سے آتی اسمیل سے سخت جھٹکا لگا تھا۔ مومنہ، تم نے پی ہے؟ اسے شراب کا نام نہیں لیا گیا، انہوں نے خود آج تک ایسی چیز استعمال نہیں کی تھی اور مومنہ نے یہ سب کر دیا تھا۔ اور شاذمہ بیگم تو وہی زمین پر بیٹھتے چلی گئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ان کی بیٹی کیا گناہ کر آئی تھی؟ بہت عزت دار بنتے ہیں آپ، اور دیکھیے بیٹی آپ کی عزت روندی پھر رہی ہے۔ میں تو گندا خون تھا۔ مومنہ تو آپ کی عزت دار بیٹی ہے نا جلال صاحب، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ جلال رزاق، کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی جواب دے مجھے، کوئی دلیل اپنی عزت دار ہونے کا۔ ولید ان پر کوڑے بسار رہا تھا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ہر حد تک جا سکتے تھے، یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مومنہ کچھ ایسا کرے گی۔ جلال کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ کیسے اس لڑکے کو چپ کروایا۔ آج قدرت نے کیسا کھیل کھیلا تھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جلال رزاق ٹوٹ گئے تھے، اپنی عمر بھر کی کمائی کو اپنے سامنے اس حال میں دیکھ کر۔ بہت غرور تھا انہیں خود پر، اپنی تربیت پر، آج سب خاک ہو گیا تھا۔ سب کو ایک دوسرے پر بہت مان تھا، وہ بھربری ریت کی طرح ہاتھوں میں پھسل رہا تھا۔ سب ایک دوسرے سے نظر چرا رہے تھے، کہیں نہ کہیں سب ہی قصوروار تھے۔ آج کوئی ایک دوسرے پر الزام لگانے لائق نہیں بچا تھا، سب ہی خالی ہاتھ نظر جھکائے کھڑے تھے۔ چپ کیوں کھڑے ہیں عزت دار جلال رزاق؟ اب بولیے نا، جواب دیے، چپ کیوں ہیں؟ شاذمہ نے جلال کو آگے جھنجھوڑا تھا، اٹھے سے مس نہیں ہوئے تھے، چپ کھڑے تھے۔ بولے نا، بہت مان تھا آپ کو اپنے آپ پر جلال، آپ نے خود سے بڑھ کر کسی کو کچھ نہ سمجھا۔ میں کہتی رہی یہ بیٹی کا معاملہ ہے، اسے مت توڑو، اپنی انا کا مسئلہ مت بناؤ۔ آپ نے میری ایک نہ سنی اور ہماری بیٹی شرابی بن گئی، لوگوں کی باہوں میں جھومنے لگی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، آپ کو یاد رکھنا۔ شاذمہ جلال پر چلانے کے بعد خود کو اور کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ مومنہ کے پاس گئی، صوفے پر اونگ رہی تھی، اسے بازو سے پکڑ کر اس کے روم میں لے گئی تھی۔ رکو، ولید بھی جانے لگا تو جلال نے اسے روکا تھا۔ ولید مڑ کر انہیں دیکھنے لگا، جیسے پوچھ رہا ہو مجھے کیوں روکا ہے، میں اس قابل ہوں کہ مجھے جلال رزاق روکے؟ جلال اس کی نظروں کا مطلب بہت سمجھ رہے تھے، اسے آگے بڑھ کر صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ مجھے کیوں بٹھا رہے ہیں صوفے پر؟ بیٹھنے لائق ہوں میں کیا؟ ولید نے طنزیہ کہا تھا۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، جلال نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ جی بولے، میں سن رہا ہوں، ولید نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، جیسے اسے جلال کے کچھ بتانے یا نہ بتانے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، جلال نے ولید کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ کیا کہا بیٹا؟ میں آپ کا بیٹا نہیں، میرے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ولید کو امید نہیں تھی اس بات کی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ مومنہ کی اس حرکت نے انہیں ویڈیو والی بات سے بھی زیادہ صدمہ دیا تھا، کیونکہ وہ بات مومنہ نے ان کے کردار پر کی تھی، اور اب اپنی بیٹی پر بات آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بارے میں لوگوں کی باتیں برداشت کر لی تھی، پر کل کو کوئی مومنہ کے بارے میں کہتا کہ بد کردار باپ کی بیٹی ہے، بھی باپ کے نقشے قدم پر چڑھ پڑی تو وہ زندہ نہ رہتے۔ اپنے کردار پر باتیں سن کر بھی وہ زندہ تھے، پر اب شاید نہ رہتے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا اب اور کوئی غلطی نہیں کرنی جو ان کی بیٹی کو کسی جہنم میں دھکیل دے، اس لیے وہ ولید کو سب بتا کر معافی مانگنا چاہتے تھے۔ آپ پلیز میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑیں، پلیز۔ ولید کو ہاتھ جوڑنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے ولید، میں کس گناہ کی معافی مانگوں؟ میں نے اپنے اتنا پیار کرنے والے بھائی کو اتنی اذیت دی، تب ہے مجھ پر
وہ بچوں کی طرح رونے لگے تھے۔ پلیز آپ مجھے بس یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ جہاں تک پاپا نے مجھے بتایا اب دونوں میں بہت زیادہ پیار تھا، پھر اتنی نفرت کہاں سے آ گئی؟ صحیح کہا تم نے، پیار بہت تھا، پر تمہاری ماں آ گئی ہمارے بیچ۔ حسن سے پہلے مجھے اچھی لگی تھی وہ، پر مجھ سے پہلے حسن نے اظہار کر دیا۔ اس سے میں نے کئی بار حسن کو بتانے کی کوشش کی، پر وہ ہر وقت آنے کی باتیں کرتا رہتا تھا، میری سنتا ہی نہیں تھا۔ میں سے کبھی بتا ہی نہیں سکا کہ ہم دونوں بھائی ایک ہی عورت کو چاہتے ہیں۔ مجھے بھائی پر غصہ آنے لگا، پر نفرت تب ہوئی جب مجھ سے بات کیے بغیر انہوں نے چھپ کر نکاح کر لیا۔ مجھ سے ہر بات کرنے والا بھائی اتنی بڑی بات چھپا گیا مجھ سے۔ میں نے بابا کو ان کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ بابا کو خاندانی لڑکی چاہیے تھی، ثانیہ اچھے خاندان سے تھی، میں اچھے سے جانتا تھا، پر میں نے پاپا کو ہمیشہ غلط اطلاع دی تھی اور انہوں نے میری ہر بات پر آنکھ بند کر بھروسہ کیا تھا اور حسن کو ہر چیز سے آگ کر دیا۔ اور بابا سے ملنے آتا تھا، میں نے کبھی ان سے بابا سے ملنے نہیں دیا۔ بابا نے آخری ٹائم پر حسن کو بہت یاد کیا تھا، میں نے اسے بہت ڈھونڈا، مجھے نہیں ملا۔ پاپا کے جانے کے بعد میری زندگی میں شازمہ آ گئی، میں نے اسے شادی کر لی، اللہ نے مجھے مومنہ دے دی۔ حسن والے قصے کو میں بھول ہی چکا تھا، پر جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا میں چونک گیا تھا۔ تم خوب حسن لگتے ہو، اس کی طرح خوبصورت، قد کاٹ، رنگ روپ۔ میرے دل میں تمہارے لیے پیار بھی آیا، پر تمہاری باتیں سننے کے بعد میرے دل میں برسوں سے دبی نفرت پھر سے جاگ گئی تھی۔ میں تم سے بدلہ لینے کے لیے اپنی بیٹی کو استعمال کرنے لگا۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے کوئی جذبہ نظر آیا، اس لیے میں تمہیں بھی وہ درد دینا چاہتا تھا جو کبھی میں نے محسوس کیا تھا۔ اور بات کہ ثانیہ میں دلچسپی بس وقتی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ختم ہو گئی۔ شازمہ کے آنے کے بعد تو مجھے کبھی گزرے دنوں کا خیال ہی نہیں آیا، اور اب اپنی بیٹی کو کسی کی نفرت کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، پلیز بیٹا۔ جلال نے پھر سے ولید کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، وہ دونوں رو رہے تھے، بنا آواز کے، دل کا غبار باہر نکال رہے تھے۔ آپ نے اتنی چھوٹی سی بات کے لیے میرے ماں باپ کو اتنی اذیت دے دی، آپ کو نہیں پتا میرا ماں باپ نے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کیسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دی تھی، ہم لوگوں نے کیسے کیسے دھکے کھائے تھے۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا، وہ اذیت میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ولید نے جلال کے ہاتھ پکڑ کر ان پر اپنا سر رکھ دیا تھا، اور آج آپ کی اپنی بیٹی پر بات آئی تو آپ سب نفرت بھول گئے ہیں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میری فیملی ختم کر دی آپ کی بلا وجہ کی نفرت میں۔ دیکھیے میں خالی ہاتھ رہ گیا، آپ کی نفرت پاپا تک ہی محدود نہیں رہی، میری زندگی میں اب بھی زہر گھول دیا، میرے پاس اب بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، بہت غریب کر دیا آپ کی نفرت نے مجھے۔ سب کتنا بدل گیا ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ یوں میرے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، مجھ سے معافی مانگیں گے۔ میں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوئی زیادتی کی وجہ جاننا چاہتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا میرے پاپا سے نفرت کرنے کے لیے اتنی چھوٹی وجہ تھی آپ کے پاس۔ بڑا بھائی تھا آپ کا، آخری دم تک آپ کو یاد کیا انہوں نے، اور نفرت کی وجہ بھی بہت ڈھونڈی انہوں نے، پر وجہ نہیں ملی۔ مجھے بھی کاش پتا نہ چلتا کہ آپ میرے باپ سے کیوں نفرت کرتے تھے۔ اتنی سی بات پر کوئی اپنے سگوں سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ جلال رزاق، یہ میں نے آپ سے جانا ہے۔ ولید کو وہ گھر چھوڑ کے آئے 1 ماہ ہو گیا تھا، وہ دوبارہ جلال سے ملنے نہیں کیا تھا، اس کی اپنے دل کے ساتھ بھی لڑائی چل رہی تھی۔ مومنہ پر اسے بہت اطمینان تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی، پر جیسا وہ چاہتا تھا ویسا تو کچھ نہ ہوا، اور جلال رزاق جتنا سنگ دل نہ بن سکا تھا۔ ساری نفرت پتہ نہیں کدھر چلی گئی تھی جب سے اس نے مومنہ کو سوچنا شروع کیا تھا، پر مومنہ نے بھی اپنے باپ کی طرح نفرت نبھائی۔ ولید نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا تھا۔ مومنہ ایسے کیوں بیٹھی ہو بیٹا؟ شازمہ نے مومنہ کو سوچ میں گم بیٹھا دیکھا تو پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ماما، میں بس ایسے ہی، مومنہ نے سرد سی آہ بھرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ بیٹا تم اپنے باپ سے بات کیا کرو، وہ تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ شازمہ نے انہیں سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ کیا بات کروں ان سے میں؟ آپ بتا دیں مجھے کیا بات کرنی چاہیے ان سے؟ بیٹا تم اپنے باپ کو معاف کر دو، انہیں پچھتاوا ہے اپنے کیے پر، معافی مانگ لی ہے انہوں نے ولید سے۔ جب ولید معاف کر دے گا میں بھی کر دوں گی۔ جب سے مومنہ کو ساری بات پتہ چلی تھی اسے افسوس ہوا تھا اپنے باپ پر، ساری زندگی انہوں نے دل میں نفرت پال کر گزاری تھی۔ مجھے اپنے باپ پر بہت مان تھا ماما، پر وہ تو نفرت میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ بیٹی کو بھی استعمال کرنے لگے، ولید کو اذیت دینے کے لیے اور میں بھی پاپا کے لیے ولید کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتی رہی۔ میں نے تو خود کو بھی معاف نہیں کیا اس بات کے لیے ماما۔ اچھا نا، ماں کی بات مان لو، بات کرو باپ سے، سارا دن وہ کمرے میں بند رہتے ہیں۔ آپ نے معاف کر دیا؟ مومنہ نے ماں سے سوال کیا۔ میں نے معاف کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے بہت پچھتاوا ہے انہیں، اور میں اور تکلیف میں نہیں لے سکتی انہیں، بس تم بھی معاف کر دو۔ اور ولید سے بھی بات ہوئی تمہاری؟ میری کوئی بات نہیں ہوئی ولید سے، وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا جس حالت میں وہ مجھے پارٹی سے لایا تھا، نفرت کرتا ہوگا مجھ سے۔ مومنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری جیسی لڑکی ولید جیسے اچھے لڑکے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اسے کوئی اپنی جیسی اچھی لڑکی ملنی چاہیے، تو پھر رو کیوں رہی ہو جب تم نے خود سے ہی سب سوچ لیا ہے تو؟ یہ آنسو شرمندگی کے ہیں جو میری وجہ سے ولید کو اٹھانی پڑی، مومنہ نے روتے ہوئے جواب دیا تھا۔ شرمندگی کی نہیں، میرا بچہ ولید سے الگ ہونے کے خوف سے ہے، اگر وہ کال نہیں کر رہا تم پہل کر لو مومنہ، اب اپنے باپ کی طرح تم اس بات کو انا کا مسئلہ نہ بناؤ، کیونکہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ اب تم ولید کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، منا لو اسے اور باپ سے بھی بات کرو۔ ماما اگر وہ نہ مانا تو؟ مومنہ نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ میرا بچہ، شازمہ نے اسے سا لگایا، تم بات تو کرو، وہ مان جائے گا۔
ہیلو، اگر بات نہیں کرنی تو کال کیوں کی؟ ولید نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ اسے پتا تھا مومنہ نے کال کی ہے اور اب گونگی بن کے بیٹھ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بند کر رہا ہوں۔ ولید نے دھمکی دی، جو کام کر گئی تھی میں بولتی ہوں کال نہیں کٹ کرنا۔ جی بولیے، کون کدھر سے بات کر رہا ہے؟ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ مومنہ نے رونے والے انداز میں کہا۔ جی نہیں پہچانا، کوئی جادوگر نہیں ہوں جو لوگوں کی بات سنتے ہی پہچان لوں گا۔ اچھا، میں مومنہ بات کر رہی ہوں۔ مومنہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کون مومنہ؟ میں کسی مومنہ کو نہیں جانتا۔ آپ سچ میں مجھے بھول گئے ہیں؟ مانا کہ ہمارا ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا یاد رکھنے والا، پر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ مجھے بھول جائیں، وہ بھی ایک ماں میں تو رشتہ بنانا چاہتا تھا، تم بھی تیار نہیں ہوئی۔ ولید نے سردی سے کہا۔ سوری، میں سب پاپا کے لیے کر رہی تھی۔ اوکے، سوری کر لیا، مہربانی ہے فون بند کر دو۔ تو ولید نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ ماما کہہ رہی تھی آپ مجھے لینے آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ مومنہ نے جلدی سے اپنی بات مکمل کی۔ وہ تو آپ نے ماما کے کہنے پر سوری کی ہے، اور اب ماما ہی کے کہنے پر آپ لینے آ جاؤں۔ تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ کبھی اپنے دل کی بھی سن لیا کرو۔ میں بھی بات پوری کرو، مجھے ایسے سمجھ نہیں آتی۔ ولید نے اسے تنگ کرنے کے پہلے انداز میں کہا تھا، ورنہ اسے شازمہ مومنہ کے دل کا حال بتا چکی تھی، بس وہ مومنہ کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ میں بھی جاتی ہوں، آپ لینے آ جائیں، انتظار کروں گی آپ کا۔ اب سمجھ آئی یا نہیں؟ مومنہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھی تو وہ بھی آخر مومنہ جلال ضدی اور مغرور اپنی چلانے والی، پر اس بار اسے ٹکر کا ملا تھا۔ ولید حسن مغرور۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو آ جاؤں گا لینے۔ ولید نے اسے تنگ کرنے کے لیے ایسے ہی کہا تھا۔ کیا مطلب ہے میں کہتی ہوں تو آ جاؤ گے؟ تمہارا دل نہیں ہے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو؟ میرا دل تو کب سے تھا، تم نہیں مانی۔ اچھا بس فون رکھ رہی ہوں، بائے۔ اچھا میں تمہیں لینے آؤں گا، پر دلہن بنا کر لے کر جاؤں گا۔ اچھا بائے۔ مومنہ نے کال کٹ کر دی تھی اور مسکرانے لگی۔ آخرکار باہر کا جھونکا آ ہی گیا تھا۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا دونوں ساتھ میں، شازمہ نے جلال صاحب سے کہا تھا، جو خود اسٹیج پر شان سے بیٹھے ولید اور مومنہ پر دعائیں پڑھ پڑھ کے پھونک رہے تھے۔ ولید نے معاف کر دیا تھا جلال کو، کیونکہ اس میں ہی اسے دل کا سکون لگا، اور وہ اپنے چچا جیسا سخت دل نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس نفرت کی کہانی کو ختم کر کے محبت کے دیپ جلانا چاہتا تھا، اور مومنہ کی خوشی ولید کی خوشی میں تھی۔ اس نے بھی باپ کو معاف کر دیا تھا اور خود بھی سب سے معافی مانگ لی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں غلطی سب کی ہی تھی۔ سب کا ایک دوسرے پر سے اعتبار مان بھروسہ ٹوٹا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ولید نے دلہن بنی مومنہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ نوازش مومنہ نے ایک ادا سے کہا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اوہو مغرور لڑکی، آگے سے یہ کہہ دو کہ آپ بھی کم غضب نہیں ڈھا رہے۔ جتنا بھی غضب ڈالو مومنہ، رضا سے پیچھے ہی رہو گے۔ اچھا جی، پر آپ تو مومنہ ولید ہو گئی ہو، سمجھی؟ ولید نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اچھا ہاتھ تو چھوڑو، سب دیکھ رہے ہیں، مومنہ نے شرماتے ہوئے کہا تھا۔ ہو تو میڈم شرماتی بھی ہیں۔ ولید نے اس کے شرمائے شرمائے روپ کو جی بھر کے نظروں میں قید کیا تھا۔ خوشیاں نے خوش آمدید کہنے کو تیار تھی۔ باقی کا سفر من پسند ہم سفر کے ہمراہ اچھا کٹنے والا تھا۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور اس ناول کا نام تھا عمر بھر کا مان ٹوٹا۔ اس کی رائٹر ہیں کنول، اور یہ ناول جو ہے نا، یہ کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ریونج بیسڈ جو ناول ہے پسند آیا ہوگا، اور باقی اس میں مسٹیک تھی املا کی، میں نے پوری کوشش کی ایسے ٹھیک سے پڑھنے کی۔ اور میں پھر سے بتا دوں کہ ایک ریڈر نے کہا تھا کہ میں ایج ڈفرینس ناول جو ہے نا وہ پوسٹ کروں، تو کل یا پرسوں جو ناول آئے گا نا وہ انشاءاللہ تعالی لونگ ہوگا اور ایج ڈفرینس ہوگا۔ تو اب ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ یا پرسوں نیو ناول کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔